अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट स्कोप में खुश आमदीद। सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स माहाना के चैलेंज में इतनी खुशी से हिस्सा ले रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कभी आपने सोचा है कि आपके जो फैसले हैं वो वाकई आपके हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिमाग के अंदर कोई और ही है जो आपके जाने बगैर ज्यादातर फैसले कर रहा है, और वो भी मतलब जज्बात और जल्दबाजी की बुनियाद पर? ये सवाल तो इंसानी रवैये की बिल्कुल बुनियाद है और इसी सवाल की गहराई में हमें लेकर जाते हैं नोबेल इनाम याफ्ता माहिर नफ्सियात डैनियल कैनेमन अपनी शहर आफाक किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में। आज हमारी गुफ्तगू का मकसद यही है कि इस किताब से वो मोती निकालें जो हमें ये समझने में मदद दें कि हमारे जहन की मशीनरी असल में काम कैसे करती है। बिल्कुल, मकसद कोई लेक्चर देना नहीं है, बल्कि ये खोज लगाना है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी कौन सी जहनी गलतियां करते हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। तो आइए अपने ही दिमाग के इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। किताब का जो मरकज़ी ख्याल है वो सुनने में बहुत सादा लगता है, लेकिन उसके असरात बहुत गहरे हैं। कैनेमन कहते हैं कि हमारे जहन में कोई एक नहीं बल्कि दो अलग अलग निज़ाम काम कर रहे हैं, जैसे हमारे दिमाग में दो किरदार हों। उन्होंने उन्हें फर्जी नाम दिए हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। और इन दो किरदारों की कशमकश को समझना ही सब कुछ है। सिस्टम 1 को आप हमारा ऑटो पायलट कह सकती हैं। ये तेज है, जज्बाती है और बगैर किसी कोशिश के काम करता है। ये वो निज़ाम है जो किसी की आवाज़ सुनकर फौरन उसके गुस्से को भांप लेता है, या आपके सामने 2 जमा 2 का सवाल आए तो फौरन जवाब 4 जहन में आ जाता है। आपको इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे हम खाली सड़क पर गाड़ी चला रहे हों। हमें हर लम्हा ये नहीं सोचना पड़ता कि अब गियर बदलना है या स्टीयरिंग कितना घुमाना है। ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा होता है। हमारा सिस्टम 1 ड्राइविंग सीट पर होता है। बिल्कुल सही कहा। अब दूसरे किरदार की तरफ आते हैं, सिस्टम 2। ये हमारा सुस्त, मंतिकी और मेहनती निज़ाम है। ये तब जागता है जब हमें किसी काम पर पूरी तवज्जो देनी हो, मतलब जहनी मशक्कत करनी पड़े। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि 17 को 24 से ज़र्ब दें तो आपको रुकना पड़ेगा, जहन पर जोर डालना पड़ेगा। ये सिस्टम 2 का काम है ना। इन कामों में दिमाग की पूरी तवानाई लग जाती है। तो अगर हमारे पास एक तेज और एक सुस्त निज़ाम है तो इसमें मसला क्या है? ये तो एक बेहतरीन इम्तिजाज लगता है ना। यहीं से असल खेल शुरू होता है। मसला ये है कि सिस्टम 2 जो कि अक्लमंद और मंतकी है, वो बहुत सुस्त और सच पूछें तो बेहद काहिल भी है। उसे इस्तेमाल करने में हमारे दिमाग की बहुत ज़्यादा तवानाई खर्च होती है, और हमारा दिमाग इर्तिकाई तौर पर तवानाई बचाने के लिए बना है। इसलिए ज़्यादातर वक्त कंट्रोल सिस्टम 1 के हाथ में रहता है, जो तेज़ है और तवानाई बचाता है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिंदगी के बड़े और अहम फैसले, जैसे करियर का इंतखाब, सरमायाकारी या कोई रिश्ता, जहां हमें सिस्टम 2 की गहरी सोच और मंतिक की सख्त ज़रूरत होती है, वो भी अक्सर सिस्टम 1 की जल्दबाजी और जज्बाती तासुरात की बुनियाद पर कर जाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। सिस्टम 1 का काम ही यही है कि वो फौरी तासुरात, एहसासात और पुरानी कहानियों की बुनियाद पर नतीजे पर पहुंच जाए, और जब तक सिस्टम 2 वो सुस्त प्रोफेसर मुदाखलत करके ये ना कहे कि 1 मिनट रुको, जरा सोचने दो, हम उन्हीं फौरी फैसलों को सच मानकर आगे बढ़ जाते हैं, और यहीं से बड़ी बड़ी गलतियों का आगाज होता है। तो ये जो सिस्टम 1 है जो इतनी तेजी से नतीजे पर पहुंचता है, ये यकीनन कुछ जहनी शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता होगा। किताब में उन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहा गया है, और शायद यही शॉर्टकट्स अक्सर हमें गलत रास्ते पर भी ले जाते हैं, जिन्हें बायसेस या तास्सुबात कहते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जहनी शॉर्टकट्स देखें इर्तिकाई तौर पर हमारे लिए फायदेमंद रहे हैं, क्योंकि वो हमें तेजी से खतरे को भांपने में मदद देते थे। लेकिन आज की पेचीदा दुनिया में यही शॉर्टकट्स हमें गुमराह भी कर देते हैं। इसकी एक बहुत आम मिसाल है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स, यानी दस्तयाबी का तासुब। इसकी एक क्लासिक मिसाल है कि लोग हवाई जहाज के सफ़र से क्यों डरते हैं, जबकि आदाद व शुमार चीख चीख कर बताते हैं कि सड़क पर कार का सफ़र इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। ये तो बिल्कुल गैर मंतिकी बात है ना। ये गैर मंतकी ज़रूर है, लेकिन हमारे दिमाग के लिए नहीं।
ایسا اس لیے ہے کیونکہ جب بھی کوئی ہوائی جہاز کا حادثہ ہوتا ہے تو وہ میڈیا پر ایک بہت بڑی سنسنی خیز خبر بن جاتا ہے. وہ تصاویر، وہ کہانیاں ہمارے ذہن میں بہت آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں. ہمارا سسٹم 1 اس آسانی کو حقیقت کی دلیل سمجھ لیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ روزانہ لاکھوں پروازیں محفوظ طریقے سے اپنی منزل پر پہنچتی ہیں. وہ صرف اس ایک حادثے کی ڈرامائی کہانی کو دیکھتا ہے جو اسے آسانی سے یاد آ جاتی ہے اور نتیجہ نکالتا ہے ہوائی سفر خطرناک ہے. واہ، یعنی ہمارا دماغ سچائی یا اعداد و شمار کو نہیں بلکہ آسانی سے یاد آنے والی کہانی کو ترجیح دیتا ہے. جو کہانی جتنی زیادہ جذباتی اور واضح ہوگی ہمارا سسٹم 1 اسے اتنا ہی سچ مانے گا. بالکل. اور یہ صرف جہاز کے حادثوں تک محدود نہیں ہے. ہم جرائم کی شرح، بیماریوں کے خطرات اور یہاں تک کہ سرمایہ کاری کے فیصلوں میں بھی اسی تعصب کا شکار ہوتے ہیں. جو چیز خبروں میں زیادہ ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے وہ ہماری زندگی میں بھی زیادہ عام ہے. یہ دستیابی کا تعصب تو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا دماغ کہانیوں پر کتنا انحصار کرتا ہے. کیا کوئی اور بھی ایسے ذہنی جال ہیں جہاں ہمارا دماغ کسی ایک خیال یا معلومات پر اٹک جاتا ہے؟ مجھے کتاب میں اینکرنگ ایفیکٹ کے بارے میں پڑھ کر بہت حیرت ہوئی تھی. ہاں، اینکرنگ ایفیکٹ سسٹم 1 کا ایک بہت طاقتور اور خطرناک جال ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کوئی اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو جو پہلی معلومات، خاص طور پر کوئی عدد ہمارے سامنے آتا ہے، ہمارا ذہن اسی پر لنگر ڈال دیتا ہے. باقی تمام سوچ اسی لنگر یعنی اینکر کے گرد گھومتی ہے. اس کی وہ گاندھی والی مثال بہت زبردست ہے. جی، وہ اس تصور کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے. اگر ایک گروہ سے پوچھا جائے کہ کیا گاندھی جی کی وفات 114 سال کی عمر سے زیادہ میں ہوئی تھی یا کم، اور پھر ان سے ان کی عمر کا اندازہ لگانے کو کہا جائے تو زیادہ تر لوگوں کا اندازہ 80 یا 90 سال کے قریب ہوگا. حالانکہ 114 سال ایک بالکل بے تکی عمر ہے. ایک منٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ سوال پوچھنے کا طریقہ ہی جواب کو بدل سکتا ہے، چاہے سب کو پتا ہو کہ دی گئی معلومات غلط ہے؟ بالکل. اب دیکھیں، اگر دوسرے گروہ سے پوچھا جائے کہ کیا گاندھی جی کی وفات 35 سال کی عمر سے زیادہ میں ہوئی تھی یا کم، تو ان کا اندازہ 50 یا 60 سال کے قریب ہوگا. دونوں گروہوں کو معلوم ہے کہ 114 اور 35 دونوں ہی غلط جواب ہیں، لیکن وہ پہلا نمبر ان کے ذہن کے لیے ایک اینکر بن گیا اور ان کے اندازے کو اپنی طرف کھینچ لیا. اور سیلز اور مارکیٹنگ کی پوری دنیا اسی ایک اصول پر چل رہی ہے. جب کسی چیز کی قیمت پہلے 10,000 بتا کر پھر اسے کاٹ کر 4,000 لکھا جاتا ہے، وہ 10,000 ہمارے ذہن کے لیے اینکر بن جاتا ہے اور 4,000 ہمیں ایک بہت بڑی ڈیل لگنے لگتی ہے، چاہے اس چیز کی اصل قیمت 2,000 ہی کیوں نہ ہو. آپ نے بالکل صحیح سمجھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم منطقی فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا فیصلہ اس پہلے اکثر غیر متعلقہ نمبر سے ہائی جیک ہو چکا ہوتا ہے. کتاب کا ایک اور حصہ اس بات پر ہے کہ ہم اکثر حد سے زیادہ پر اعتماد ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم اپنی لا علمی سے بے خبر ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہے سمجھنے کا وہم یا دی ایلوژن آف انڈرسٹینڈنگ. ہمارا دماغ بے ترتیب واقعات اور غیر یقینی صورتحال کو سخت ناپسند کرتا ہے. وہ ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ، ایک منطقی کہانی تلاش کرنا چاہتا ہے. خاص طور پر جب ہم ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم بکھرے ہوئے واقعات کو جوڑ کر ایک ایسی صاف ستھری کہانی بنا لیتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ تو ہونا ہی تھا اور وہ قابل پیشن گوئی تھا. جیسے کوئی کمپنی کامیاب ہو جائے تو ماہرین کہتے ہیں کہ اس کا آئیڈیا ہی اتنا زبردست تھا اور اس کی ٹیم اتنی شاندار تھی کہ اسے کامیاب ہونا ہی تھا. اور اگر وہی کمپنی ناکام ہو جائے تو وہی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے دن سے ہی لگ رہا تھا کہ اس ماڈل میں جان نہیں ہے. آتا ہے تو ہم خود کو اور دوسروں کو یقین دلاتے ہیں کہ مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا. یہ رویہ بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع ہی نہیں دیتا. اگر ہمیں لگے گا کہ ہم تو پہلے ہی سب جانتے تھے تو ہم کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کریں گے کہ ہمارا تجزیہ اصل میں کہاں غلط تھا. ہم اپنی اچھی قسمت کو اپنی قابلیت اور بری قسمت کو حالات کا قصور سمجھنے لگتے ہیں. اور یہی چیز ہمیں مستقبل کے بارے میں بھی حد سے زیادہ پر اعتماد بنا دیتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ ہم ماضی کو اتنی اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لیے ہم مستقبل کی بھی درست پیشن گوئی کر سکتے ہیں. جی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا بہت پیچیدہ اور غیر متوقع ہے، لیکن ہمارا سسٹم 1 ایک اچھی اور سادہ کہانی کو اس پیچیدہ اور غیر یقینی حقیقت پر ہمیشہ ترجیح دے گا. اب اس تصور کی بات کرتے ہیں جس پر کہنےمن کو نوبل انعام بھی ملا، پراسپیکٹس تھیوری. یہ نظریہ اس کلاسیکی معاشی خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ انسان ہمیشہ منطقی اور اپنے فائدے کے فیصلے کرتا ہے.
اس میں ایک بہت اہم نقطہ نقصان کا ڈر یعنی لاس ایورژن ہے۔ جی، یہ انسانی نفسیات کا ایک بنیادی ستون ہے۔ کہنیمن اور ان کے ساتھی ایما سٹورسکی نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا کہ 100 روپے کھونے کا دکھ 100 روپے پانے کی خوشی سے نفسیاتی طور پر تقریباً دگنا زیادہ شدید ہوتا ہے۔ ہم فائدہ حاصل کرنے کی خواہش سے زیادہ نقصان سے بچنے کے خوف سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ صرف اسٹاک مارکیٹ کی بات نہیں ہے، یہ اس وجہ کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ ہم ایک خراب فلم کو آخر تک کیوں دیکھتے ہیں، یا ایک ایسی نوکری میں کیوں پھنسے رہتے ہیں جسے ہم پسند نہیں کرتے۔ ہم نے جو وقت یا پیسہ کھو دیا ہے اس کا درد ہمیں ایک بہتر فیصلہ کرنے سے روکتا ہے۔ آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ اسے سنک کاسٹ فیلیسی کہتے ہیں، جو لاس ایورژن کی ہی ایک شکل ہے۔ لوگ اکثر ایک ڈوبتے ہوئے کاروبار یا گرتے ہوئے شیئر میں مزید پیسہ صرف اس لیے لگاتے رہتے ہیں کیونکہ وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ ان کا ابتدائی سرمایہ ڈوب گیا ہے۔ وہ اس پرانے نقصان کو محسوس کرنے کے درد سے بچنے کے لیے مزید غیر منطقی خطرات مول لیتے ہیں۔ یہ سسٹم 1 کا ایک جذباتی جال ہے جہاں نقصان کا خوف منطق پر پوری طرح حاوی ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم ایک چھوٹے نقصان کو قبول کر کے آگے بڑھنے کے بجائے اس درد سے بچنے کے لیے اسے ایک بہت بڑے نقصان میں تبدیل کرنے کا خطرہ مول لے لیتے ہیں۔ بالکل، اور اسی سے جڑا ایک اور تصور ہے انڈاؤمنٹ ایفیکٹ۔ ہم ان چیزوں کی قدر زیادہ کرتے ہیں جو ہماری ملکیت میں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک عام سا کپ ہے تو آپ اسے بیچنے کے لیے زیادہ قیمت مانگیں گی بنسبت اس قیمت کے جو آپ ویسا ہی کپ خریدنے کے لیے دینے پر تیار ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے بیچنا ایک نقصان جیسا محسوس ہوتا ہے اور ہمارا دماغ نقصان سے نفرت کرتا ہے۔ اب ہم گفتگو کے آخری اور شاید سب سے گہرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ اب تک ہم نے بات کی کہ ہم لمحہ بہ لمحہ کیسے سوچتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کو یاد کیسے رکھتے ہیں؟ کتاب میں ذکر ہے کہ ہماری ایک نہیں بلکہ 2 الگ الگ ذاتیں ہیں۔ یہ تصور تھوڑا پیچیدہ ہے، ذرا اس کی وضاحت کریں۔ جی، کہنیمن کہتے ہیں کہ ہمارے اندر 2 میں ہیں۔ ایک ہے تجربہ کرنے والی ذات یعنی ایکسپیرینسنگ سیلف۔ یہ وہ ذات ہے جو حال میں جیتی ہے، جو ہر لمحے کی خوشی، درد یا بوریت کو محسوس کرتی ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو پوری فلم کے دوران سنیما میں بیٹھی ہوتی ہے یا چھٹیوں کے ہر دن کو گزارتی ہے۔ اور دوسری ذات کون سی ہے؟ دوسری ہے یاد رکھنے والی ذات یعنی ریممبرنگ سیلف۔ یہ ذات ہمارے تجربات کی کہانیاں لکھتی ہے، یادیں محفوظ کرتی ہے اور سب سے اہم بات، انہی یادوں کی بنیاد پر مستقبل کے تمام بڑے فیصلے کرتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کا اسکور کیپر ہے جو کہانیاں بناتا اور سناتا ہے۔ تو پھر جب میری یاد رکھنے والی ذات کسی تجربے جیسے پچھلے سال کی چھٹیوں کو یاد کرتی ہے تو وہ اسے کیسے یاد رکھتی ہے؟ کیا وہ ہر دن کی خوشی کا اوسط نکالتی ہے؟ نہیں، اور یہی سب سے حیران کن اور پریشان کن بات ہے۔ ہماری یاد رکھنے والی ذات بہت ہی عجیب اور غیر منطقی طریقے سے کام کرتی ہے۔ وہ پورے تجربے کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ وہ صرف 2 چیزیں یاد رکھتی ہے، اس تجربے کا سب سے شدید لمحہ، چاہے وہ بہت اچھا ہو یا بہت برا، جسے پیک کہتے ہیں، اور اس تجربے کا بالکل آخری مرحلہ یعنی اس کا اختتام، اینڈ۔ اسے پیک اینڈ رول کہتے ہیں۔ باقی سب کچھ چاہے وہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو تقریباً بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ اس کی کوئی مثال دیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ فرض کریں کہ آپ 10 دن کی شاندار چھٹیوں پر گئے۔ 9 دن بہت ہی زبردست گزرے، آپ نے بہت لطف اٹھایا، لیکن 10ویں اور آخری دن ایئرپورٹ پر آپ کا سامان گم ہو گیا اور آپ کی فلائٹ بھی مس ہو گئی۔ اب جب مہینوں بعد آپ کی یاد رکھنے والی ذات ان چھٹیوں کو یاد کرے گی تو بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ کہے گی پوری چھٹیاں ہی بیکار تھیں۔ لیکن یہ تو ناانصافی ہے۔ 9 دن کا سارا لطف، سارا تجربہ کہاں گیا؟ وہ تجربہ آپ کی تجربہ کرنے والی ذات نے کیا تھا، لیکن کہانی لکھنے والی ذات تو یاد رکھنے والی ذات ہے، اور چونکہ اس تجربے کا اختتام بہت برا تھا اس لیے اس نے پوری کہانی کو ہی منفی رنگ دے دیا۔ اسی طرح اگر ایک تکلیف دہ میڈیکل پروسیجر کے آخر میں چند منٹ کم تکلیف دی جائے تو مریض پورے پروسیجر کو کم تکلیف دہ یاد رکھتا ہے، چاہے اس کی کل تکلیف زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مستقبل کے تمام فیصلے، کہ ہمیں دوبارہ چھٹیوں پر جانا ہے یا نہیں، کسی رشتے کو موقع دینا ہے یا نہیں، وہ ہماری اصل حقیقت پر نہیں بلکہ ہماری یادوں کی ان ترمیم شدہ جانبدار کہانیوں پر مبنی ہوتے ہیں جن کا ہیرو صرف عروج اور اختتام ہوتا ہے۔ بالکل، اور ہماری یاد رکھنے والی ذات ہی ہے جو فیصلے کرتی ہے۔ تجربہ کرنے والی ذات کی کوئی آواز نہیں ہوتی، وہ صرف حال کو بھگتتی ہے۔
تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ توانائی بچانے کے لیے زیادہ تر وقت سسٹم 1 یعنی تیز، جذباتی اور خودکار سوچ پر انحصار کرتا ہے۔ یہ نظام ذہنی شارٹ کٹس استعمال کرتا ہے جو اکثر ہمیں تعصبات اور سنگین غلطیوں کی طرف لے جاتے ہیں، چاہے وہ اینکرنگ ہو، نقصان کا ڈر ہو یا پھر ہماری اپنی یادوں کا دھوکہ۔ جی، اور مرکزی سبق یہ ہے کہ ہمیں جان بوجھ کر کوشش کر کے اپنے سست، محنتی اور منطقی سسٹم 2 کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو، چاہے وہ مالی ہو، پیشہ ورانہ ہو یا ذاتی زندگی سے متعلق ہو۔ ہمیں رفتار کم کرنی ہوگی۔ یعنی کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک لمحہ رکیں، ایک گہرا سانس لیں اور خود سے پوچھیں، کیا یہ فیصلہ ٹھوس معلومات اور منطق پر مبنی ہے یا یہ صرف سسٹم 1 کا ایک فوری جذباتی رد عمل ہے؟ کہیں میں کسی کہانی کا اسیر تو نہیں ہو رہا؟ بالکل۔ اور جاتے جاتے تمام سننے والوں کے لیے ایک سوچ انگیز سوال چھوڑنا چاہوں گی جو اس آخری نقطے سے جڑا ہے۔ ضرور۔ اگلی بار جب آپ کسی ماضی کے تجربے کی بنیاد پر کوئی بڑا فیصلہ کر رہے ہوں کہ اس کمپنی میں دوبارہ سرمایہ کاری کرنی ہے یا اس شخص کے ساتھ دوبارہ تعلق قائم کرنا ہے، تو خود سے یہ ضرور پوچھیں، کیا آپ کو واقعی پورا تجربہ یاد ہے یا صرف اس کا سب سے شدید لمحہ اور اس کا اختتام؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی یادیں آپ کی یاد رکھنے والی ذات آپ کی تجربہ کرنے والی ذات کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہوں؟ بہت خوب۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو آج کی گفتگو پسند آئی اور آپ نے اس سے کچھ نیا سیکھا تو کامنٹ میں سسٹم 2 ضرور لکھیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہماری بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ اور ہمارے چینل سمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب کرنا، اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی شرکت ہمیں مزید گہرائی میں جانے کی ہمت دیتی ہے۔ آپ سب کے وقت اور توجہ کا بہت شکریہ۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔